अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। गज़ल असर उसको ज़रा नहीं होता, मोमिन खान मोमिन की लिखी हुई गज़ल। इसको हम कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे, तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट में जो तारुफ है मोमिन खान मोमिन का तारुफ जो है इनकी पैदाइश में ना, मोमिन खान जो मोमिन है 1800 में दिल्ली में पैदा हुए। असल नाम और तखल्लुस जो है इनका असल नाम मोमिन खान था और तखल्लुस जो है मोमिन इस्तेमाल करते थे। ख़ानदानी पस मंज़र जो है इनके दादा मुग़लिया सल्तनत के शाही तबीबों में थे। वालिद का नाम जो है इनके वालिद का नाम ग़ुलाम नबी ख़ान था। नाम की वजह तस्मिया जो है इनका नाम शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने रखा, जिससे वालिद को अकीदत थी। इब्तदाई तालीम जो है मोमिन ने बचपन ही से अरबी, फ़ारसी, तिब, रियाजी और मौसीकी में महारत हासिल कर ली थी। याददाश्त जो है उनकी वो नहायत तेज़ हाफ़ज़े के मालिक थे। अदबी दबिस्तान जो है मोमिन दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे और गालिब के हम असर थे। शायरी की असनाफ जो हैं उन्होंने गज़ल, कसीदा, तरकीब बंद, रिख्ता, फिर मसनवी और शौकिया असनाफ में न तबा आजमाई की। असलूब शायरी में इनकी शायरी रवायती फहाशी और इब्तज़ाल से पाक, सेहतमंद और शाइस्ता मिजाज की आइनादार है। शख्सी रंग जो है इनके अशार में ज़ाती तजर्बात का रंग गालिब है, जो एक मुखलिस आशिक की अक्कासी करते हैं। अदबी मकाम जो है इनका असलूब मीर की खुद स्पुर्दगी से ना करीब तर और गालिब की खुद पसंदी से मुख्तलिफ है। और तसानीफ़ जो है इनकी मारूफ तसानीफ़ में दीवान मोमिन जो है ये उर्दू में है, कुलियात मोमिन, कसायद मोमिन, दीवान मोमिन ना ये फ़ारसी में है। मसनवी जो है ना शिकायत सितम, आहुजारी, मुस्लिम, उसके बाद मसनवी जहादिया, किस्सा गम, फिर तुफ आतिशी और इंशाए मोमिन खान जो है ये फ़ारसी में शामिल हैं। वफ़ात जो है इनकी वो 1851 में ना दिल्ली में इंतकाल कर गए। अब मूव करते हैं गज़ल की तरफ। तो इसका जो पहला शेर है, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। पहले इस शेर को डिस्कस आउट करते हैं, फिर मूव करेंगे इसकी तशरीह की तरफ। तो इसके जो अल्फाज मानी है ना, असर जो है तासीर, कोई तब्दीली, फिर ज़रा जो है थोड़ा सा भी, रंज गम तकलीफ़, राहत फ़ज़ा सकून देने वाला। इसमें जो फ़नी मुहासिन है ना इस शेर में, रदीफ़ जो है नहीं होता, दोनों मिसरों के आखिर में तकरार है, और काफिया जो है ना होता, लफ्ज़ी हम आहंगी। तशबीह जो है गम को बेअसर करार देना, महबूब की बेहिसी की तरफ इशारा है। सनत जो है इसमें जो सनत तज़ाद है ना, रंज जो है गम और राहत जो है सकून के दरमियान तज़ाद है। और हुस्न तालील की जो सनत है ना, गम को बेअसर बता करना, महबूब की बेहिसी को मुंतकी अंदाज में पेश करना। ईहाम जो है ना राहत फ़ज़ा में दोहरा मफहूम, सकून देने वाला लेकिन हकीकत में सकून ना होना। ईहाम जो होता है ना, इससे मुराद ये होती है कि शायद पूरे शेर या उसके जुज़ से ना दो मानी पैदा करता है। मफहूम जो है इस शेर का शायर कहता है कि महबूब पर इसके गम और मोहब्बत का कोई असर नहीं होता, मोहब्बत में तकलीफ़ उठाने के बावजूद भी सुकून नहीं मिलता। ये शेर महबूब की बेरुखी और आशिक की बेचैनी की तस्वीर पेश करता है। तशरीह जो है ना इस शेर की, शायर इस शेर में महबूब की बेहिसी और आशिक की बेचैनी बयान करता है। पहले मिसरे, असर उसको ज़रा नहीं होता, में कहता है कि महबूब पर आशिक के गम का कोई असर नहीं होता। दूसरे मिसरे में ना रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, में वजाहत करता है कि ये गम आशिक के लिए सुकून का बायस नहीं बनता। महबूब की बेरुखी इतनी शदीद है कि आशिक की तमाम फरियादें और आहें बेकार हैं। जैसे वो कहता है, क्या करूँ अल्लाह सब हैं बेअसर, वलवला क्या, नाला क्या, फरियाद क्या। तो सनत तज़ाद जो है ना, रंज और राहत के ज़रिए शायर ने महबूब के रवैये की संगदिली को वाज़ेह किया है। शायर ने सादा अल्फाज में मोहब्बत की नाकामी और बेहिस्सी को बयान किया है। सनतें जो हैं जिसमें तज़ाद, हुस्न तालील के इस्तेमाल से ना शेर में गहराई और असर पजीरी पैदा हुई है। गम के बावजूद सकून ना मिलना ना आशिक की मजबूरी को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट जो शेर है, ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, हर्फ़ ना से बुरा नहीं होता। अल्फाज मानी जो है इस शेर के, ज़िक्र अग़यार गैरों रकीबों का तज़किरा, हर्फ़ नास से नसीहत करने वाली बात जो है बुरा नहीं होता, गलत नहीं होती। इसमें जो फ़नी मुहासिन है, रदीफ़ जो है नहीं होता, दोनों मिसरों में तकरार है, फिर काफिया होता जो है ये आहंगी है, और सनत तज़ाद जो है ना या तज़ाद जो है अग़यार गैर और नासे जो है हमदर्द। हुस्न तालील की जो सनत है ना, नसीहत की सदाकत का तजर्बे से ना साबित होना। ईहाम जो है हर्फ़ नासे में दोहरा मफहूम जो है वो ज़ाहिर है, ज़ाहिर में बुरी लगने वाली बात दर हकीकत मुफीद होती है। तो ईहाम जो ये लफ्ज़ यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इससे मुराद है कि शायद पूरे शेर या इसके जुज़ से ना दो मानी पेश करता है।
مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب نے غیروں کا تذکرہ کیا تو اسے ناصح کی باتوں کی سچائی کا احساس ہوا۔ یہ شعر عاشق کی اذیت اور نصیحت کے صحیح ہونے کے احساس کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے اس میں عشق کی تکلیف اور عقل مندی کے درمیان کشمکش کو پیش کیا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر اس شعر میں عشق کے تجربے کی ایک تلخ حقیقت بیان کرتا ہے۔ پہلا مصرع ذکر اغیار سے ہوا معلوم میں وہ کہتا ہے کہ جب محبوب نے دوسروں یعنی رقیبوں کی تعریفیں کی تو اس سے شدید تکلیف پہنچی۔ دوسرے مصرے میں حرف نا سے برا نہیں ہوتا میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ نا سے نصیحت کرنے والے کی بات دراصل غلط نہیں۔ یہاں شاعر نے اپنی بے چینی کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے میر تقی میر نے کہا تھا، غیر کا ذکر وفا اور ہمارے آگے داغ اس بات سے جلتا ہے کلیجہ کیسا۔ تو ناصح عام طور پر عاشق کو عشق سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن عاشق اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب جب محبوب کے رویے نے اسے دکھ دیا تو اسے ناصح کی نصیحتیں یاد آتی ہیں۔ بقول غالب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ بعض اوقات نصیحتیں تلخ ضرور لگتی ہیں لیکن تجربے کے بعد ان کی صداقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ شعر عشق کی ناکامی اور نصیحت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے سادہ الفاظ میں ایک گہرا انسانی تجربہ بیان کیا ہے۔ صنعتوں کے برمحل استعمال نے شعر کو مزید اثر انگیز بنا دیا ہے۔ ناصح کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے عاشق کو آخرکار احساس ہوتا ہے کہ اس کی نصیحتیں بے وجہ نہیں تھیں۔ نیکسٹ جو شعر ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، کسی طرح نہ ہوئے، کوئی صورت نہ بن سکی، ورنہ نہیں تو دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ہر ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ فنی محاسن جو ہے ردیف نہیں ہوتا، تکرار سے زور ہے اس پہ۔ پھر قافیہ جو ہے ہوتا، لفظی ہم آہنگی۔ طباق یعنی تضاد جو ہے ہمارے جیسے اپنائیت کے لیے، نہ ہوئے انکاری کے لیے۔ پھر حسن تعلیل جو ہے صنعت، دنیا کے تمام عجائبات کے باوجود نہ مل پانا۔ استفہام انکاری جو ہے، کیا نہیں ہوتا سے مایوسی کا اظہار جو ہے۔ استفہام انکاری کس کو کہتے ہیں؟ جب جملے میں کسی بات سے انکار کیا جائے۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہر مشکل کام آسان ہو سکتا ہے مگر محبوب تک رسائی نہ ہو سکی۔ یہ شعر قسمت کی ستم ظریفی اور محبت کی ناکامی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کی یہ شکایت در حقیقت تقدیر کے فیصلے پر ایک درد بھرا احتجاج ہے۔ تشریح جو ہے اس کی، شاعر اپنی ناکامی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سے رشتہ نہ جوڑ پانا میری بدقسمتی ہے، ورنہ دنیا میں ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ پہلے مصرے میں اپنی ناکامی کا اعتراف ہے تو دوسرے میں دنیا کے امکانات کی طرف اشارہ۔ یہاں شاعر کا درد فراق گورکھپوری کے اس شعر کی یاد دلاتا ہے، ہر ایک بات بنتی ہے مگر ہے دوست تمہاری محبت نہیں بنتی۔ شاعر نے ہر ممکن کوشش کی، دعائیں مانگی، صعوبتیں جیتی مگر قسمت نے یاوری نہ کی نا۔ جیسے جگر مراد آبادی نے کہا تھا، کروڑوں آرزوئیں دل میں سمیٹے پھرتا ہوں، ایک تمہاری خوشنودی نصیب نہیں ہوتی۔ اس شعر کا لب و لباب یہ ہے کہ انسان سب کچھ پا سکتا ہے مگر جسے چاہے وہی نہیں ملتا۔ یہ شعر عشق کی سب سے بڑی المناک حقیقت بیان کرتا ہے۔ ہر چیز ممکن ہے سوائے محبوب کے ملنے کے۔ سادہ الفاظ میں گہرے جذبات کو بیان کرنے والا یہ شعر اپنی صنعتوں کے باعث انتہائی اثر انگیز ہے۔ شاعر کا یہ شکوہ در حقیقت ہر ناکام عاشق کی کہانی بیان کرتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، گویا معنی جیسے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ، دوسرا معنی کوئی اور شخص۔ اس میں جو فنی محاسن ہے ایک تضاد ہے، شعر میں تم اور کوئی دوسرا نہیں کے درمیان تضاد ہے جو ایک ساتھ موجود اور غیر موجود ہونے کا گہرا تاثر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو تخیل ہے، شاعر نے جذباتی کیفیت کو ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ محبوب کی غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ ایہام جو ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو، ایک ایہام پیدا کرتا ہے کیا یہ سچ مچ کی موجودگی ہے یا صرف دل کا احساس ہے۔ اس میں جو صنعت تعلیل ہے تعلیل جو ہے، شاعر نے محبوب کی غیر موجودگی کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے وہ تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سادگی اور روانی جو ہے، شعر جو ہے سادہ مگر دل میں اتر جانے والا ہے، بغیر کسی پیچیدگی کے گہرائی کا اثر چھوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ یہ شعر اردو غزل کا شاہکار مانا جاتا ہے اور مومن خان مومن کی تخلیقی بلندی کی خوبصورت مثال ہے۔ اس کی جو تشریح ہے اس شعر کی، مومن کے اس شعر میں عاشق کی تنہائی کے لمحات میں محبوب کے ساتھ روحانی رابطے کا بیان ہے۔ جیسے کہ ایک اور شاعر نے کہا ہے، تنہائی میں تیرا خیال آئے جیسے چاندنی رات میں سورج چمکے۔
مومن کا کہنا ہے کہ جب دنیا کی تمام آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تب محبوب کا تصور اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ گویا وہ حقیقتاً موجود ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، یہ کیفیت اس شعر سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ خواب میں بھی جو تیرا دیدار ہو، ایسی تنہائی کو میں کیسے بھولوں۔ تو شاعر یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حقیقی محبت میں فاصلے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، ہو اگر دور تو کیا غم ہے، دل کے پاس ہو تمہارا خیال۔ تو مومن کے اس شعر کی عظمت یہ ہے کہ یہ محض 2 مصروں میں عشق کی پوری فلسفیانہ گہرائی کو سمیٹ لیتا ہے، جس کی وجہ سے غالب جیسے شاعر نے اسے اپنے پورے دیوان کے برابر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو شعر ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کے جو الفاظ مانی ہے حال دل جو ہے، دل کی کیفیت یا حالت، یار جو ہے محبوب یا معشوق، جدا نہیں ہوتا، علیحدہ نہیں ہوتا۔ ثنائے جو ہیں یعنی محاسن، ردیف جو ہے ہوتا، قافیہ جو ہے جدا کر جدا جیسے ہے، صنعت استعارہ جو ہاتھ جو ہے دل کی حفاظت کا استعارہ، صنعت تضاد جو ہے لکھوں فعل اور جدا نہیں جو ہے انفعال کے درمیان۔ اس کے بعد صنعت تشبیہ جو ہے دل کی بیقراری کو مضطرب پرندے سے تشبیہ۔ مفہوم ہے جو شعر کا، شاعر اپنے محبوب کو دل کی حالت بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ ہاتھ دل کو سنبھالنے میں مصروف ہے اور لکھنے کے لیے آزاد نہیں۔ یہ شعر عشق میں بے بسی اور بے قراری کی انتہائی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تشریح جو ہے، مومن کا یہ شعر عاشق کی بے بسی کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حال دل جو ہے یار کو لکھوں کیوں کر، میں اپنے محبوب کو دل کی حالت کیسے لکھوں، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، کیونکہ میرا ہاتھ تو دل پر ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ شعر عاشق کی اس پریشانی کو ظاہر کرتا ہے جب وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے بھی قاصر ہوتا ہے، جیسے درد دل اتنا شدید ہو کہ ہاتھ دل کو تھامے رکھنا پڑے۔ اس کیفیت کو میر تقی میر نے یوں بیان کیا ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ جائے کیوں۔ شاعر کی یہ حالت دراصل محبت کی شدت کو ظاہر کرتی ہے، جب محبوب کی جدائی دل کو اس قدر بے قرار کر دے کہ لکھنے کے لیے بھی ہاتھ آزاد نہ ہو۔ یہی کیفیت غالب کے اس شعر میں بھی ملتی ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ مومن کے اس شعر میں عشق کی وہ منزل دکھائی گئی ہے جہاں محبت کرنے والا نہ تو اپنا درد بیان کر پاتا ہے، نہ ہی اس درد سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہ دراصل عشق کی معراج ہے جہاں الفاظ بھی ناکافی ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ شعر، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، چارہ دل، دل کے درد کا علاج تدبیر، سوائے سوا کے علاوہ یا کے بغیر، سو پس نتیجہ یہ ہے۔ ردیف قافیہ اور اس سے ریلیٹڈ جو قواعد ہیں ردیف نہیں ہوتا، قافیہ سوا جیسے دیگر ہم قافیہ الفاظ استعمال ہوئے ذرا، فضا، برا، کیا، جدا، خدا۔ اس کے بعد صنعتیں جو ہیں، صنعت اشتقاق، تکرار لفظی بھی کہتے ہیں اس کو۔ ایک ہی شعر میں لفظ سوائے اور سوا ہم معنی و ہم ریشہ کے طور پر برتے گئے ہیں۔ ترکیب اضافی جو ہے، چارہ دل مرکب اضافی، پھر حروف جو ہے سوائے، سوا، یہ حروف استثناء، پھر سو حرف عطف اور نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ مفہوم، عشق میں مبتلا دل کے درد کا علاج صبر کے سوا ممکن نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ محبوب کے بغیر صبر و قرار حاصل کرنا دل کے بس کی بات نہیں، اس لیے یہ درد لا علاج بن چکا ہے۔ تشریح، شاعر اس شعر میں اپنے قلبی بے قراری اور محبت کے ہاتھوں مجبوری کا احوال بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہجر و فراق کے دکھ کا واحد علاج صبر و ضبط ہے، مگر محبوب کی دوری میں دل کو صبر آنا قطعی ناممکن ہے۔ عاشق کا سکون اور صبر و قرار صرف محبوب کے وصل اور اس کی توجہ سے وابستہ ہے۔ جب محبوب ہی پاس نہیں تو صبر کیسے میسر آ سکتا ہے؟ یوں یہ شعر عاشق کی لاچارگی اور شدید اضطراب کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں، دل کو تیری ہی جستجو ہے ابھی، کیا کروں صبر ہی نہیں آتا۔ نیکسٹ جو شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، عرض جو ہے دعا گزارش، مضطرب بے چین پریشان، صنم جو ہے بت یا محبوب، آخر جو ہے آخر کار حقیقت میں۔ تو اس میں جو فنی محاسن ہے، ردیف جو ہے ہوتا، قافیہ جو ہے مومن نہیں، پھر صنعت استعارہ جو ہے، اس میں استعارہ جو ہے صنم کو محبوب اور بت دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تضاد جو ہے عرض طلب
اور نہیں سننا یعنی انکار کے درمیان۔ پھر صنعت تشبیہ جو ہے محبوب کو پتھر کے بت سے تشبیہ دی ہے۔ پھر مفہوم جو ہے نا اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ میری بے چین دعا کو محبوب کیوں سنے گا، کیونکہ وہ تو ایک صنم یعنی بت ہے، خدا نہیں جو ہر دعا سنتا ہے۔ یہ شعر محبوب کی سنگ دلی اور اللہ کی وحدانیت دونوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تشریح جو ہے نا اس شعر کی، مومن کا یہ شعر محبوب کی بے حسی اور انسان کی غلط امیدوں پر طنز کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کیوں سنے عرض مضطرب مومن، میری بے چین دعا کو کیوں سنے گا، تو صنم آخر خدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو ایک بت ہے، خدا نہیں۔ تو جیسے اقبال نے کہا تھا بت خانے میں جو گرا تو مسلمان ہو گیا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں برس سے۔ یعنی شاعر یہاں دوہرا مفہوم دے رہے ہیں، ایک طرف محبوب کی سنگ دلی کا ذکر ہے جو عاشق کی بے چینی پر توجہ نہیں دیتا، دوسری طرف یہ حقیقت بھی بتا رہے ہیں کہ اصل میں صرف اللہ ہی ہے جو ہر دعا سنتا ہے۔ یہی بات میر تقی میر نے یوں کی، جو تیرا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں، یہ بت خانہ ہے یہاں کیا ہے۔ تو مومن کا یہ شعر دراصل انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا بے سود ہے، جیسے کہ غالب نے بھی کہا تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ تو یہ شعر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ محبوب کی بے حسی دراصل انسان کی اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جب وہ کسی بے جان چیز سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ ایکسرسائز کی طرف موو کرتے ہیں۔ مومن خان مومن کی کتاب میں جو غزل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ یہ زیر مطالعہ غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کرنی ہے۔ مطلع اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ مقطع کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ حرف ناصح سے کیا مراد ہے؟ حرف ناصح سے مراد نصیحت کرنے والے ناصح کی وہ باتیں یا مشورے ہیں جو وہ عاشق کو عشق و محبت ترک کرنے کے لیے دیتا ہے۔ حال دل لکھنے میں کیا مشکل ہے؟ عاشق جب محبوب کو اپنے دل کی حالت لکھنا چاہتا ہے تو شدت غم اور اضطراب کی وجہ سے اس کا ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا اور وہ دل پر ہاتھ رکھے تڑپتا رہتا ہے۔ کون عرض مضطر نہیں سن سکتا؟ شاعر کا محبوب صنم بے چین اور بے قرار عاشق کی عرض نہیں سن سکتا کیونکہ وہ انسان بت ہے، خدا نہیں جو سب کی فریاد سنے۔ شاعر کو صبر کیوں نہیں آتا اور صبر کا آنا کس طرح ممکن ہے؟ شاعر کا دل محبوب کے فراق میں شدید بے چین ہے، اس لیے اسے صبر نہیں آتا۔ صبر کا آنا صرف محبوب کے وصل اور اس کے دیدار کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس غزل میں جدا اور خدا ہیں۔ قافیہ غزل کا ایسا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص برتا ہو کہلاتا ہے۔ مقطع مومن خان مومن کے بقول رنج نہیں ہوتا، راحت فضا۔ حرف ناصح برا نہیں ہوتا، یہ حقیقت شاعر پر کھلی ذکر اغیار سے نہیں ہوتا، غزل میں ہے ردیف۔ مومن خان مومن کی درج ذیل شعر کی تشریح کرنی ہے جسے مرزا غالب نے یہ کہہ کر سند قبولیت بخشی کہ مجھ سے میرا سارا دیوان لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں مجھے یہ شعر دے دیا جائے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس لازوال شعر میں شاعر واردات قلبی اور تخیل کی انتہا کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب تنہائی میں دنیا کا کوئی دوسرا شخص میرے پاس موجود نہیں ہوتا تب میرا دل اور دماغ پوری طرح تمہارے تصور اور یاد میں محو ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم خود بنفس نفیس میرے روبرو تشریف فرما ہو۔ تنہائی کا یہ احساس عاشق اور محبوب کے درمیان ایک روحانی قربت پیدا کر دیتا ہے۔ زیر مطالعہ غزل میں سے مختلف شعری صنعتیں تلاش کر کے لکھنی ہیں۔ صنعت تضاد ایجابی، مطلب کہ دوسرے مصرے میں رنج غم اور راحت خوشی متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ صنعت میرۃ النظیر پانچویں شعر میں ہاتھ اور دل کا باہمی اعضائی تناسب۔ صنعت تکرار لفظی، اس کو اشتقاق بھی کہتے ہیں، چھٹے شعر میں سوائے اور سوا کا ملاپ۔ صنعت استفہام انکاری، مقطع میں سوالیہ انداز کیوں سنے عرض مضطر اے مومن اختیار کرنا۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا معنی و مفہوم اور تذکیر و تانیث کی کیفیت بھی کھل جائے۔ رنج مذکر، اس کے معنی غم دکھ، دوست کی ناگہانی جدائی کا رنج بہت گہرا تھا۔ راحت مؤنث، معنی سکون آرام، نماز اور تلاوت کے بعد دل کو سچی راحت ملی۔ دنیا مؤنث، معنی جہاں عالم، یہ فانی دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ صبر مذکر، معنی برداشت شکیب بائی، مصیبت اور پریشانی کے وقت ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وحشت مؤنث، معنی گھبراہٹ ویرانی، اندھیری رات میں قبرستان دیکھ کر مجھ پر وحشت طاری ہو گئی۔ حال مذکر، معنی کیفیت احوال، طبیب نے
शफकत से बीमार शख्स का हाल पूछा। जिक्र मुज़क्कर मानी तज़किरा चर्चा। बज़्म अदब में कल रात आपका जिक्र खैर होता रहा। हर्फ मुज़क्कर मानी बात कलमा नुक्ता। उस्ताद मोहतरम की नसीहत का हर हर्फ कीमती था। अशार मुकम्मल करने हैं। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंजे राहत फ़िज़ा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। चाराए दिल सिवाय सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, हरफ ना से बुरा नहीं होता। दर्ज झैल अल्फाज के वाहिद और जमा बनाने हैं। अग़यार जमा, इसका वाहिद गैर, राहत वाहिद जमा राहतें राहत, नासे वाहिद जमा नासिहीन, हरूफ जमा वाहिद हर्फ, अहवाल जमा वाहिद हाल, ख़त वाहिद जमा खतूत। दर्ज झैल अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ लय और आहंग से पढ़ना है और इससे मुतल्लिक़ा सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए, वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, वो काफ़िले थे आने वाले क्या हुए। मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए। साहिलों पे गाने वालों से कौन मुराद हैं? साहिलों पे गाने वालों से मुराद खुशी, अमन और ज़िंदगी की मुसर्रतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले पुरुम्मीद लोग हैं। राह देखना के क्या मानी है? राह देखना के मानी है इंतज़ार करना या किसी की आमद की उम्मीद लगाना। सनत तकरार किस शेर में बरती गई है? सनत तकरार शेर जो है वो जो सुबह आते आते रह गई कहाँ, काफ़िले थे आने वाले क्या हुए, के लफ्ज़ी टुकड़े जो हैं आते आते में बरती गई है। इन अशार में रदीफ़ की निशानदही करनी है। वाले क्या हुए, ये ना रदीफ़ है। ग्रामर का कुछ पोर्शन है। सनत तज़ाद, इल्म बदी की रूह से कलाम में ऐसे दो या दो से ज़ायद अल्फाज लाना जो मानी के एतबार से एक दूसरे की ज़िद, उलट या मुतज़ाद हो, सनत तज़ाद कहलाती है। मसलन रोना और हंसना, दिन और रात, बहार और खिज़ां। सनत तज़ाद की सूरतें या इक़साम जो हैं, तज़ाद इजाबी, अगर कलाम में मुतज़ाद अल्फाज के साथ कोई हर्फ नफ़ी नहीं, ना वगैरह इस्तेमाल ना हुआ हो, बल्कि दोनों अल्फाज बजाते खुद एक दूसरे की ज़िद हों, तो इसे तज़ाद इजाबी कहते हैं। मसलन खिज़ां चमन से है, जाती बहार राह में है। यहाँ खिज़ां और बहार बगैर किसी हर्फ नफ़ी के ना एक दूसरे की ज़िद हैं। तज़ाद सल्बी, जब कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो एक ही मादे या मस्दर से बने हों, लेकिन इनमें से एक मुस्बत हाँ में और दूसरा मनफी हर्फ नफ़ी के साथ हो, तो इसे तज़ाद सल्बी कहते हैं। मिसाल, वो आए ना आए मगर उम्मीद ना हारो। यहाँ आए और ना आए एक ही फेल से मुस्बत और मनफी सूरत में लाए गए हैं। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।